अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने भी। खुरम साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान सामने आ गया कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं जो कल होने जा रहे हैं ये पुराने तरीक़ाकार के तहत ही होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसमें जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ कहा गया, उसके लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। बज़ाहिर जो जवाब सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो ये है कि वक्त बहुत कम है। हुकूमत ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यहाँ पे कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा है, जबकि अपोजिशन जो है बड़ी हद तक इसको अपनी जीत गर्दानती है। इससे मुतालिक बात करेंगे। सिंध असम्बली का अहवाल यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आवाम ने आज देखा होगा। जिस तरह PTI के PS 100 से मुंतखब होने वाले करीम बख्श गबोल साहब हैं, आज जो उनके साथ हुआ, अपने ही उनके जो साथी मेंबरान हैं, फाजिल मेंबरान, उनकी जानिब से मुबैना तौर पे उन्हें ज़दोकोब किया गया, फिर इल्ज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी धरा गया। इसकी हकीकत क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है जिसमें एक वीडियो सामने आई, और वीडियो में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और PDM के मौजूदा जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब को मंसूब किया जा रहा है, और मुबैना तौर पे ये किसी शख्स को समझा रहे हैं कि वीडियो में कि कैसे वोट को ज़ाया करना है, या वोट में अपने जो मतलूबा कैंडिडेट हैं उनको फेवर कैसे देनी है। एक तो ये बता दें, ऐसे मौके पे ये वीडियो आना, इसकी हकीकत क्या है, जबकि इसमें ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद नहीं हैं, मुबैना तौर पे उनके साहबजादे हैं, तो इलेक्शन से पहले ये उनकी साख को किस तरह मुतासर कर सकती है वीडियो? निज़ामी साहब, ये अब्दुल कादिर गिलानी वही है गालिबन जो अगवा हो गए थे, तो 2 साल तक वो कबायली इलाकों में रहे। थोड़े से अपनी तबीयत के आदमी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में इस मरले पे कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा इससे। जी ठीक है। खुरम साहब, आपके उम्मीदवार हैं PDM से, क्या समझ रहे हैं आप? जिस तरह निज़ामी साहब कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा ही है, या ये हकीकत में बावतो कर रहे हैं आप लोग? जी, मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर इसकी तस्दीक होती है फिर उस पर कोई रद्द अमल दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम सारे चढ़ दौड़े कि ये वाली वीडियो है और ऐसी बात हुई है, वीडियोस तो जो मुसद्दका थी वो थी जो 2018 के सेनेट इलेक्शन में PTI के उम्मीदवारों की तरफ से आई हैं, जिनका सब ने एतराफ़ भी किया है, वज़ीर-ए-आज़म भी उनका एतराफ़ कर चुके हैं। तो अभी तक तो मुसद्दका वीडियोस जो अगर लेन देन की हैं, वो जिसमें पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो नोटों के ढेर भी देख सकते हैं, वो तो तमाम की तमाम PTI से मंसूब हैं और जिसकी वो वेरीफाई भी कर चुके हैं। ये अगर दुरुस्त साबित होती है बिलफर्ज, तो ये कोई मुस्बत इक़दाम नहीं है कि इस तरीके से वोट के जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जाए। लेकिन अगर उसकी तस्दीक नहीं होती तो फिर हम जिस जज्बे से ये इंतखाब लड़ रहे हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अक्सरियत है उसका भी इम्तिहान है, और दूसरा ये भी है कि भाई अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है तो क्या हम इस तरीके से जो कि आईनी तरीका है उसके ज़रिए कोई तब्दीली ला सकते हैं, यानी उसका इम्तिहान है। इसको हम अब चंद घंटे रह गए इंशाअल्लाह, और सुबह जो है ये 9 बजे काम शुरू हो जाएगा, और मुझे ये उम्मीद है कि अगर जो भी नतीजा आता है, अगर पार्टियों अगर तो PDM को अल्लाह ताला फतह देता है तो उससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिस तनासुब से इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन मौजूद हैं उसी तनासुब से वोट निकलते हैं, ये भी पाकिस्तान में जमहूरियत के अमल के लिए अच्छा होगा। जी निज़ामी साहब। जी हाँ दस्तगीर साहब, इस वक्त तो एक अजीब नफ्सा नफसी का सा आलम है, लोगों को होटलों में रखा जा रहा है, एक ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों को पिटाई कर रहे हैं, और इस बात पे यानी एक शेर है सिंध से, इनके मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से वोट दूंगा। ये तो राइट टू वोट तो हर एक इंसान की मर्ज़ी से है, चाहे वो PTI से हो या PPP से हो, PMLN से हो, वोट तो वो दे सकता है। तो इस पर इतनी जी बेशक है, और क्यों हो गई है? तो ये लेकिन ये इस तरह कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। पहले तो भी हूँ सेनेट के इलेक्शन, उसकी वजह क्या?
اس کی وجہ نظام صاحب بڑی صاف اور سیدھی ہے کہ ایک ایسی حکمران جماعت ہے جو کہ دراصل بے جوڑ اجزاء کا مجموعہ ہے، اور انگریزی میں اس کو فرینکنسٹائن مانسٹر بھی کہہ دیتے ہیں، جس کے مختلف اجزاء جوڑ کر ایک مانسٹر بنا دیا گیا تھا. تو یہ ایک بے جوڑ اجزاء ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کے ناظرین کے سامنے جتنے بھی شواہد ہیں سینٹ کے الیکشن میں کرپشن کے، لوٹ مار کے، خرید و فروخت کے اور بد نظمی کے، بے ترتیبی کے، وہ سب کے سب حکمران جماعت سے نکلے ہیں. چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ جو بلوچستان میں ایک عجیب ڈرامہ کھیلا گیا کہ وہ جو جس کا عمران خان صاحب نے نام لیا تھا کہ 70 کروڑ روپیہ دینے والا جو ہے وہ ان کی پارٹی کا ٹکٹ لے کر سامنے آ گیا، اور پھر جب اس سے ٹکٹ چھینا گیا تو اس کسی اور پارٹی کا دلا کر پھر اپنے امیدوار کو وڈرا کر لیا گیا. جو 30 کروڑ کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی وہ سندھ میں ان کے امیدوار کی طرف سے نکل آئی، وہاں بھی حکمران جماعت انوالو تھی. اور ابھی جس طرح جو ہے وہ ہوٹل کو مرغی کا ڈربہ بنا کر وہاں جو ہے اپنے ایم پی ایس کو رکھا گیا ہے، یہ بھی حکمران جماعت یہ کام کر رہی ہے. تو یہاں جو ہے یہ ایک حکمران جماعت جو کہ ایک بے جوڑ اجزاء کا مجموعہ ہے، وہ اپنے جو خرابیاں ہیں اور اپنی جو کرپشن ہے اور اپنی جو ان کی بد نظمی ہے، وہ سارا گند جو ہے وہ پورے سیاسی نظام کے اوپر اور دوسری سیاسی جماعتوں پر بھی پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل اسلام آباد میں خاص طور پہ جہاں پی ٹی آئی کے اپنے صرف 157 ارکان ہیں، ان کو ٹوٹل میجورٹی کے لیے 15 مزید چاہیے، دوسری جماعتیں بھی ہیں، دوسرے آزاد اراکین بھی ہیں، تو اس میں گنجائش ہے ان 15 اراکین میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کل اور یوسف رضا گیلانی کو کامیابی دے گا. یہ یوسف گیلانی صاحب کی کامیابی سے کیا حاصل ہوگا پی ڈی ایم کو؟ اس کو نو کانفیڈنس کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک جسے ہم کہتے ہیں انتخابی امتحان ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی جو یہ جن بیساکھیوں پر وہ کھڑے ہیں مختلف جماعتوں کی، کیا وہ بیساکھیاں جو ہیں وہ مشکل وقت میں ان کے کام آتی بھی ہیں کہ نہیں آتی. ایم کیو ایم کا بھی کل تک جو ہے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بھی زبانی تھا، ان کو انہوں نے کسی ایک جگہ پہ انہوں نے واضح طور پر نہیں کیا کہ وہ کہاں کیسے ووٹ کریں گے. اور اسی طرح جو ان کے دوسرے حواری ہیں وہ اگرچہ ملاقاتیں سب نے کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو آئین میں 226 میں طریقہ کار درج ہے اس کے ذریعے چونکہ انتخاب ہو رہا ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہونا ہے، تو ہمیں تو امید ہے کہ یہ جو تجربہ تھا ہائیبرڈ حکومت کا یہ اب ناکام ہو چکا ہے. اور یہ اس کے اندر جو لوگ ہیں جو اراکین اسمبلی ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ عوام کو جس قسم کے آٹا، چینی، گھی، بجلی، گیس کی مہنگائی کا سامنا ہوا ہے، شائع خورد و نوش کی مہنگائی کا سامنا ہوا ہے، تو وہ اب اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. تو یہ جو ٹائٹینک ہے اس نے ڈوبنا ہے، اور غالباً کل اس میں پہلا چھید انشاءاللہ پڑے گا. اچھا، یہ جو وزراء ہیں یہ کل تو رتب النسات ہے سب کا، جی ہماری جیت ہوئی ہے، اس کو غور سے پڑھے ہیں. وہ فردوس شاہ کمان نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، غور سے پڑھے تو آپ کو مایوسی ہوگی. لیکن آج تو ان کی توقعات نقش پر آپ ثابت ہوئی ہیں. فواد چودھری صاحب جو ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ چند ہزار بیلٹ پیپر جو ہیں چھاپ لیے جاتے جیسے، اور ان پہ بار کوڈ لگا دی جاتے. تو آج تو الیکشن کمیشن نے 3 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس بارے میں ٹیکنالوجی کا فیصلہ کرے گی، اور وہ کافی دیر بعد ہوگا، اگلے الیکشن میں شاید کام آ جائے. لیکن موجودہ الیکشن میں تو سوائے مایوسی کے طریقہ کار کے حوالے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوا موجودہ حکومت کو. نہیں نظام صاحب، یہ صرف مایوسی نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک اسالٹ کیا ہے، ایک حملہ کیا ہے آئین کے اوپر اس حکومت نے.
کہ پہلے ایک جو ہے وہ زہریلی آئینی ترمیم لے آئے جس کے اندر اپنے وزراء کے لیے NRO شامل تھا. جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو کام نہیں بنے گا پارلیمان میں، تو پھر انہوں نے پہلے ایک صدارتی ریفرنس جاری کر دیا، اور سب سے مذاقہ خیز جو تھا وہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ جی اگر ہمیں اجازت مل گئی سپریم کورٹ سے تو ایسا کہ یہ بدنیتی اور سراسیمگی ظاہر کرتا ہے حکومت کا. اور کل سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی رائے دی ہے ایک آئینی معاملے میں، جو کہ واضح ہے کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بالکل آئین کے تحت ہیں. اس کے آگے جتنی بھی سپریم کورٹ کی مشاہدات ہیں، آبزرویشنز ہیں، ان کو قابل عمل بنانے کے لیے بھی چاہے اب ان پر الیکشن کمیشن بھی اپنی رائے دے گا، لیکن ان مشاہدات کو قابل عمل بنانے کے لیے بھی پارلیمان میں قانون سازی کرنی پڑے گی ایز این انیبلنگ لیجسلیشن. تو یہ جو ہے یہ ان کا حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ چوری دروازے سے کسی طرح پارلیمان کو بائی پاس کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سپریم کورٹ نے بھی ایک اس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور اپوزیشن بھی ان کو اس طرح پارلیمان کے جو حقوق ہیں اور جو عوام نے ہمیں دیے ہیں وہ چھیننے نہیں دیں گے. اور جو جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے، سیکریسی کا معاملہ اگر مزید ڈسکس کرنا ہے، تو وہ سب کے سب پارلیمان میں جب قانون سازی ہوگی اسی کے ذریعے انیبل ہوگا، جب ہم سپریم کورٹ کی رائے بھی اور الیکشن کمیشن کی رائے سامنے رکھ کر انشاءاللہ قانون سازی کریں گے. اور سپریم کورٹ نے بھی کل مشاہدہ دیا ہے کہ 1967 کا ایک ایسا فیصلہ کوٹ کر دیا جو کہ اس آئین کے تحت تھا نہیں، آئین 6 سال بعد بنا ہے. تو آئین کی جو شک 226 ہے وہ اس فیصلے کو مکمل طور پر سپرسیڈ کر رہی ہے، اور وہ ایک نابینا شخص کا معاملہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میری جو نالج کے مطابق پاکستان کے کسی بھی منتخب ایوان میں کوئی نابینا شخص یا خاتون موجود نہیں ہے جس کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکے. لیکن بہرحال یہ چونکہ معاملہ بالآخر پارلیمان میں ہی آنا ہے، تو اس پہ جب بحث ہوگی مختلف فورمز پہ تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، لیکن صرف سینٹ کے انتخاب میں نہیں، اس کے چیئرمین کے انتخاب میں، ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں، اسپیکر کے انتخاب میں، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں. تو ایک کمپریہنسو لیجسلیشن جب آئے گی تو یہ سارے ایشوز انشاءاللہ ریزالو ہوں گے. لیکن حکومت کو ضرور اس معاملے میں پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور پسپائی ان کی ہونی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جی اچھا خرم صاحب، آپ ابھی نو کانفیڈنس کی بات بھی نظامی صاحب جاننا چاہ رہے تھے. 26 مارچ کو آپ نے لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا. کیا واقعی پی ڈی ایم موجودہ حکومت کو یا عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب اس کے بعد تو 2 سال آپ کے پاس رہ گئے ہیں جنرل الیکشن کے لیے. کیا اس میں واقعی سنجیدہ ہیں یا ٹیمپریچر کم ہی ہو جائے گا؟ نہیں، ٹیمپریچر تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم کا مقصد عباس صاحب عمران خان کو گرانے سے زیادہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری عمل میں ماورائے آئین مداخلت کو ختم کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے اور وہ ماورائے آئین مداخلت جاری رہتی ہے، جو ہم نے بہت ساری اشکال میں اس حکومت کے دوران بھی اور پچھلی حکومتوں میں بھی دیکھی ہے، تو پھر پی ڈی ایم کا مقصد حل نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کا مقصد یہی حل ہے کہ اس ملک میں جو اقتدار کا راستہ ہے وہ ایک ایسے بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہونا چاہیے جس میں عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے وہی باہر آئے. کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، جس طرح اس حکومت نے بھی ابھی کوشش کی سینٹ کے انتخابات میں. جو راستہ ہے وہ سیدھا عوام کی منشا اور آئین کے تحت جانا ہے، آئین کی عملداری کے تحت جانا ہے. یہ پی ڈی ایم اگر عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے اور دوسرا معاملہ جس ماحول میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا، تو پھر تو پی ڈی ایم کی کامیابی نہیں ہوگی. پی ڈی ایم کی کامیابی اس میں ہے کہ چاہے عمران خان صاحب کی حکومت گرنے میں چاہے کچھ تاخیر بھی ہو جائے، لیکن یہ ایک فیصلہ ہو جائے 74 سال کے بعد کہ پاکستان کے عوام ہی اقتدار کا منبع ہے، جو کہ آئین کی ابتدائیہ میں درج ہے. جی ٹھیک ہے. بہت خرم دستگیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، کچھ اور معاملات پہ بھی آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے کچھ ہم سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے تھے. بظاہر تو یہ آپٹکس سینٹ الیکشن کی ویسی ہیں جو روایتی طور پہ انتخاب میں ہوتی ہیں، لیکن یہ نظامی صاحب پنجاب میں جو ایک سیٹلمنٹ ہوئی کہ جس کا جو تناسب کے حساب سے نمائندگی بنتی ہے اس کو مل گئی،
یہ آپ کو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ ایک بالکل آسانی سے ہو گیا، بائی ڈیفالٹ ہو گیا، یا اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اور اگر کی گئی تو کس نے کی؟ یہ تو خرم صاحب سے کو بہتر پتہ ہوگا کہ ان کے فریق ہے اس میں، اور اس میں پرویز رائی صاحب سے جو پی ایم ایل این کے پرانے تعلقات ہیں بیک چینل چودھری برادران سے، وہ اب بہت خوشگوار ہو گئے لگتا ہے، اور انہوں نے اچھی بندر بانٹ کی کہ ایک سیٹ اپنے لیے بھی لے لی اور باقی ان میں بانٹ دی. تو یہ تو بڑی اچھی پیش رفت ہے. کیا اس بارے میں دستگیر صاحب بھی بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی خرم صاحب، اندرونی کہانی کیا ہے؟ جی نظامی صاحب ماشاءاللہ جتنا تجربہ ہے ان کا قیاس بالکل درست ہے. دیکھیے اس میں بڑا واضح ہے کہ جتنے ہمارے ووٹ تھے اس کے تناسب سے ہماری 3 سیٹیں بنتی تھیں وہ ہم نے حاصل کر لی، اور جس طرح پی ٹی آئی کے اس کا بھی 3 سیٹیں رفلی بنتی تھیں انہوں نے وہ حاصل کر لی، اور پھر وہ جو بیچ کی ایک سیٹ تھی 7ویں سیٹ جو مفاہمت کروانے والے تھے ان کے ذریعے پھر یہ معاملہ حل ہوا. اور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ ہمیں مسلم لیگ نون کا ویو ہے. پی ٹی آئی اس کے برعکس کام کرتی رہی ہے. وہ مستقل طور پہ متون کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ڈاکو چور کہتے ہیں، قبضہ گروپ کہتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے کہتے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ احساس ہوا، جس طرح ہم نے پہلے بھی اس پروگرام کے آغاز میں ڈسکشن کی تھی، کہ چونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک زبردستی بے جوڑ اجزاء کا مجموعہ ہے، تو ان کو وہ خائف تھے کہ کہیں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، جس طرح کراچی میں ان کو اپنے ایم پی ایز کو مرغیوں کی طرح ڈربے میں بند کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر یہ لاہور میں بھی انتخاب ہو گیا تو کہیں تو انہوں نے بھی اس پر پھر اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا کہ بجائے یہ کہ ایک 4تھی سیٹ کی کوشش کی جائے، جس پارٹی کے جتنے تناسب سے ووٹ بنتے ہیں ان کو سیٹ مل جائے، اور بیچ میں جو مفاہمت کا طریقہ کار ہے اس کو استعمال کر کے. تو اصل تو ایشو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو کے جتنے ووٹ تھے ہم نے اس سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کی، پی ٹی آئی کے جتنے ووٹ تھے انہوں نے اس سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کی. تو یہ ایک فیئر آؤٹ کم ہے جو کہ مفاہمت کے ذریعے ہم نے حاصل کیا ہے پنجاب میں. نظامی صاحب، تو یہ باقی صوبوں میں بھی کیا کوشش کر رہے ہیں آپ ایسی کی؟ بلوچستان میں سننے بڑی کوشش ہوئی ہے. جی ہم نے کوشش کی. خیبر پختونخوا میں کم از کم اپوزیشن کی حد تک انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. بلوچستان کا معاملہ بالکل کسی کے بھی قیاس میں نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا، اور آنے والے جو اگلے جو الیکشن ہونے ہیں وہ ظاہر ہے اس حکومت کے تحت تو نہیں ہوں گے. ایک اور حکومت پاکستان میں موجود ہوگی 2024 میں، تو اس وقت تک مجھے یقین ہے کہ ہم یہ جو اصلاحات ہیں انتخابات کی وہ کر چکے ہوں گے، تاکہ پھر ایک مستقل طور پر ہم ایک شفاف طریقے سے اپنے سینیٹرز کا انتخاب کر سکیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ پنجاب میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں کوئی پیسہ نہیں چلا، کوئی بندر بانٹ نہیں ہوئی، کوئی ایم پی ایز کوئی بکا نہیں، اور یہ انتخاب جو ہے براہ راست جو 7 لوگ تھے ان کا ہو گیا ہے. تو یہ خوشائند بات ہے. اس کو سب کو جو ہے بجائے یہ کہ کہیں کہ دیکھیں جی آپ تو ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ بھئی یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملے ہیں، جس پہ خیر ہمیں بہت بڑا شک ہے، لیکن اگر آپ جتنی ساکھ آپ کے ووٹ کی ہے اتنی ساکھ میرے ووٹ کی بھی ہے، اتنی ساکھ جو ہے وہ مالا کنڈ کے ووٹ کی ہے جتنی ساکھ گجرانوالہ کے ووٹ کی ہے، یا سکھر کے ووٹ کی ہے، یا لسبیلا کے ووٹ کی. دستگیر صاحب کو ذاتی تو نہیں ہے آپ نے جیسے کہا، لیکن انہوں نے خان صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ یہ مافیا جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نہیں آپ لوگوں کو وہ مافیا اور کرمنل اور چور اور ڈاکو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جی دیکھیے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تو دیکھیے نا یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جن کو فاشسٹ کہتے تھے،
اب وہ ان کی کابینہ میں وزیر ہیں، جن کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے مرکز میں اور پنجاب میں وہ مسلم لیگ کاف کے محتاج ہیں۔ کہتے تھے کہ میں یہ کرپشن کی ماں ہے ترقیاتی فنڈ، اب وہ 50 کروڑ روپے دے رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو دینے کے لیے تو 1000 کروڑ روپے ہیں، لیکن ویکسین خریدنے کے لیے کرونا کی 1000 کروڑ روپیہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی جو گفتگو ہے، یہ ان کو اسی لیے بہت ساری جو مشکلات ہیں سیاسی طور پہ، اور جس طرح پورا انہوں نے اپنی پارٹی کا جو اندرونی خلفشار تھا اور اندرونی گن تھا وہ پورے سیاسی عمل کے اوپر پھیلانے کی کوشش کی ہے، وہ بہت قابل مذمت ہے کہ بھئی جب آپ ویڈیو ساری آپ کی پکڑی جائیں، اپنے ایم پی ایس کو آپ کو ہوٹلوں میں رکھنا پڑ جائے، جو بلوچستان میں اور سندھ میں آپ کے سینیٹر کے جو امیدوار ہیں وہ کروڑوں پہ دے کر وہ ٹکٹیں حاصل کریں، تو نام جو ہے دوسری پارٹیوں کے، مافیا کوئی اور ہے۔ مافیا تو آج کی حکمران جماعت ہے، خرم صاحب لاسٹ کوسچن ہے، آٹے میں، چینی میں، گھی میں، کہ سب سے بڑے سرپرست ہے مافیا۔ جی اچھا خرم صاحب لاسٹ کوسچن ہے، یہ پنجاب سینٹ الیکشن کا ماڈل اگر ہم دیکھیں تو کیا کوئی رولز آف گیم سیٹ ہو گئے ہیں اور یہ مل بیٹھنے کی ریت چل نکلی ہے؟ کیونکہ پہلے جب بھی اپوزیشن کہتی ہے ہم نے مل بیٹھنے کی بات کی تو ہمیں نعروں کا تانا ملا، تو اب کوئی رولز سیٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، رول سیٹ نہیں ہوئے۔ آئی تھنک سینٹ کے معاملے میں پنجاب میں چونکہ ایک بہت سراسیمگی ہے اور خلفشار ہے پنجاب اسمبلی میں، پی ٹی آئی میں، تو وہاں کے ان کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھی اگر ہم اس طرح مل کر بات کر کے ہم اپنا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ایشوز بھی ریزالو ہو جائیں گے۔ یہ سبق کاش کہ عمران خان صاحب تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کو انہوں نے ایک ایسا اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں بد زبانی کرتے ہیں ان کے وفاقی وزراء، ان کے جو ممبران ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کا واحد کام جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر لان تان کرنا ہے۔ اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے پچھلے 2.5 سال سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ایک وفامت کا ماحول ہوتا اور لیجسلیشن کے ایشوز کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو کر آگے چل سکتے۔ لیکن انہوں نے جو تمام شروع میں شہباز شریف صاحب نے آفر کی، ویزا کے پاکستان کی، اور بلاول زرداری نے آفر کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو متون کرنے سے، لان تان کرنے سے، گالیاں دینے سے ان کی سیاست میں بہتری آ رہی ہے۔ 2.5 سال کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو انتقامی سیاست ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور یہ پورا ہائبرڈ نظام جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ آپ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد علی حیدر گیلانی صاحب کا اس مبینہ ویڈیو پہ موقف آ گیا، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب یہ مبینہ ویڈیو جو سامنے آئی، علی حیدر گیلانی صاحب کا اس پہ موقف بھی آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں ہی ہوں اور میں دوستوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں گیلانی صاحب کو، لیکن اگر ہماری پارٹی حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں علی حیدر گیلانی صاحب کہ میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک تو نظامی صاحب بتائیں جو روایتی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ ویڈیو جو آئی تھی وہ اسٹیبلش کر رہی تھی، اور دوسرا یہ گیلانی صاحب کا، علی حیدر گیلانی صاحب کا موقف کتنا تسلی بخش ہے؟ آج ہی یہ مجھے تو بڑا عجیب لگا ان کا ورژن، اور ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اباب بورڈ تو نہیں ہے، میرے خیال سے فیصل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آفیشیل ورژن کیا ہے اس بارے میں۔ جی آواز آ رہی ہے فیصل صاحب آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ علی حیدر گیلانی صاحب نے جو صفائی پیش کی ہے، آپ مطمئن اس سے؟ کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ کیا صفائی پیش کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ویڈیو میں ہی ہوں اور میں دوستوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں، اور وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پہ کارروائی کرتی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور ہم نے ہمیشہ محبت کا ووٹ لیا۔ علی حیدر گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیے جو ووٹ ضائع کرنے کا کوئی طریقہ بتائے تو یہ تو سیدھی اس میں 2 نمبری ہے۔ کیوں ووٹ ضائع کریں گے؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، ووٹ ضائع کرنا تو ایک 2 نمبری ہوئی نا. اور دیکھیں اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم اسی لیے عمران خان صاحب شروع دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو سینٹ کی الیکشن ہوتی ہے ہمیشہ سے، نظامی صاحب آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیشہ سے پیسہ چلتا ہے، اس میں لین دین ہوتی ہے. ایک عمران خان ہے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، ایک عمران خان ہے جنہوں نے اپنی پارٹی کے 20 MPs کو فارغ کیا، ایک عمران خان ہے جنہوں نے اوپن بیلٹنگ پہ پریکٹیکلی اس پہ پوری طرح سے گئے ہیں، آئینی ترمیم لے کر کے آئے ہیں جو اپوزیشن نے ریجیکٹ کی ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے، یہ کرپشن کا خاتمہ ہو، رشوت کا خاتمہ ہو، یہ لین دین کا خاتمہ ہو. ہم اسی لیے آئینی ترمیم لے کر کے آئے جس کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا. اگر وہ آئینی ترمیم ہو جاتی اور وہ طریقہ کار چینج ہو جاتا، آج فکر ہی نہ ہوتی کسی کو. جس کی جو پارٹی پوزیشن ہے اسمبلیوں میں اسی حساب سے ان کے سینیٹرز آ جاتے، جس طرح پنجاب میں ہوا ہے، اسی طرح باقی جگہوں میں ہوتا. الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے سینٹ کے، پارٹی لسٹ پہ لوگوں کو آ جانا چاہیے، کیونکہ یہی قانون کہتا ہے نا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جو عوام کے نمائندے پہنچتے ہیں اسمبلیوں میں وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں عوام کے، انہوں نے کسی پارٹی کے نظریے پہ منشور پہ انہیں ووٹ دیا ہوتا ہے. اب وہ ووٹ ان کے پاس امانت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح جگہ پہ لے کر کے جانا ہے. اور جب سینٹ کی الیکشن ہوتی ہے جس کا اسپرٹ یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو، اس حرکت کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور یہی بحث سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوتی رہی، اور پھر معزز عدالت نے بھی اس چیز کو اپنے جو ان کا آرڈر آیا ہے، اوپینین آیا ہے، اس کے اندر کلیئرلی ججمنٹس کا حوالہ بھی دیا ہے. انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جی پوری طرح سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انشور کرے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آرام سے آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی آئیڈینٹیفائی یعنی کہ سیکریسی کو انہوں نے کہا ایبسولوٹ نہیں ہے. آپ اس لیے کہا نا کہ کبھی کہ ایسی چیز آئے تو سامنے سے آپ اس کو ویریفائی کر سکے، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے تاکہ ہم کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کر سکیں. خاص طور پہ سینٹ کی الیکشن کے اندر جس طرح سے پیسہ چلتا ہے، ایک ویڈیو، اس سے پہلے کی ویڈیو، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کیوں اکیلے عمران خان یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیوں اکیلے عمران خان یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیوں باقی نہیں آ رہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. انہوں نے مانا. تو یہ لین دین کرنے والے لوگ، آپ خیبر پختونخوا، ابھی میں پشاور میں ہوں، مجھے یاد ہے جو لاسٹ ٹائم ہمارا 3 سال پہلے الیکشن ہوا تھا، یہاں پر پیپلز پارٹی کے 6 سے 7 MPs تھے اور 2 سیٹیں نکال گئے. ایک سیٹ کے لیے 18 ووٹ چاہیے تھی، 36 ووٹ چاہیے تھے 2 سیٹوں کے لیے، نکال گئے. ہمارے پارٹی کے 20 MPs عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا ان کو. جی اچھا فیصل صاحب، کراچی میں جو MPs آپ نے رکھے ہوئے ہیں، MPs رکھے ہوئے ہیں ہوٹل میں، یہ ایک تو وجہ بظاہر وہ سیکیورٹی بتائی جا رہی ہے، لیکن چھانگا مانگا طرز سیاست اور اس سیاست میں ہوٹل میں MPs کو رکھنے میں کیا فرق؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا. وہ میری خرم شیر زمان سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس نے خود ایک MP نے کہا کہ مجھے وہ بازیاب کرایا گیا ہے، وہ تو اغوا ہو گیا تھا. یہ ہوتا ہے یہاں پہ. تو پھر آپ ان کو تحفظ تو دیتے ہیں، صبح الیکشن ہے، لوگ آئیں نا، غائب ہو جائے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید نظامی صاحب. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ادر گیلانی صاحب نے اعتراف جرم کر لیا اور اس بلبوتے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے. اب جب چند گھنٹے باقی ہیں الیکشن شروع ہونے میں، آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے؟ یہ تو وہی بات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے لیکن کام نکلے. اب یہ ہے فواد چودھری صاحب کی خواہشیں. مثلاً انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ جی یہ بیلٹ باکس جو ہے یہ بار کوڈ لگ جائے گا، تو یہ اتنا سمپل نہیں ہوتے معاملات. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ فرض کریں یہ ان میں لیگل ایشوز ہیں، کل کلا کو چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ علی قادر گیلانی والا بھی ایشو ہے، یہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی آیا پرائم فیصائی، اس میں سے کوئی وہ چیز نکلتی ہے تو کوئی عدالت ہی فیصلہ کرے گی نا، یا کم از کم الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی جائزہ لے کے کوئی کر سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ راتوں رات وہ گیلانی صاحب کے الیکشن جو ہے کالعدم قرار دے دیں گے. اور لگتا ہے کہ کافی پینک موجود ہے PTI کی صفوں میں یہ گیلانی صاحب کے حوالے سے
کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو کسی طرح حفیظ شیخ صاحب کی جان بچ جائے، جو ویسے بھی بچ جانی چاہیے. 181 ان کے ووٹ 180 ہیں 161 بلکہ یہ کمبائنڈ اپوزیشن کے 10 ووٹ چاہیے ان کو، تو اس لیے گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس قسم. نظامی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن اور یوسف رضا گیلانی کا بطور سینٹ امیدوار آنا ایک بوکھلاہٹ بن گئی ہے حکومت کے لیے، اور پھر یہ سارے معاملات اس وقت ہو رہے ہیں. جی ہاں، یہ ایک قسم کی وہ اس کو نو کانفیڈنس سے تعبیر دے رہے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے. اگر فرض کریں وزیر خزانہ جو ہے وہ شکست بھی کھا جاتے ہیں سینٹ میں آنے سے، تو پھر بھی وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ ہے. جی نظامی صاحب، یہ سندھ میں کیا چل رہا ہے؟ آج وہ کریم بخش گبول صاحب ہیں، کل ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، آج وہ جب گئے تو اپنے ہی ممبران اسمبلی نے ان کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ایک طرح سے اسمبلی سے ایک فاضل ممبر جو ہے وہ فرار ہوئے. تو یہ کس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو بھی اب ویسے قانون کے تو خلاف نہیں ہے کہ اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں، لیکن یہ جو طرز سیاست آ چکا ہے، یہ اب آگے کون سی نوبت ہے جو آ سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے تو کہا خاص صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ ہم لوگ جو لوگ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیں گے ہم ان کو پٹائی کریں گے، ان کو گھیراؤ کریں گے. اور یہ تو انہوں نے کہا، جو کہ میرا خیال ہے سیاسی رویہ نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنا. اور اگر کینڈیڈیٹ اس حد تک ڈیفائی کرنے کو بھی تیار ہیں تو اوپن بیلٹ میں بھی ڈسفائی کر سکتے ہیں پھر، اگرچہ اس کا امکان نسبتاً کم ہے. لیکن یہ عجیب قسم کا ریئیکشن ہے. ایک ایسی پارٹی جو برقرار ہے، جس کے پاس ورکنگ میجورٹی ہے، وہ اتنی پینک کر گئی ہے ان سینٹ کے الیکشن پہ کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے. نظامی صاحب، ویسے یہ میسج کیا ہے کہ جو ساڑی گل نہیں منو گے تو کٹ بھی پے گی، دوسرے معنوں میں تو یہی ہے شارٹ سا میسج. حلیم عادل شیخ صاحب، فاضل اپوزیشن لیڈر، وہ آج میڈیا سے الجھ بیٹھے. وہاں وہ کہنے لگے، وہاں پر بیٹ رپورٹرز جو ہیں جو سندھ کی پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور آج کارکن لگ رہے ہیں، اور لفافہ اور پتہ نہیں کیا جو القابات ہیں ان سے بھی نواز دیا. تو یہ رویہ کیوں ہے؟ اور بطور سی پی این ای پریزیڈنٹ بھی آپ یقینی طور پہ اس کی مذمت ہی کریں گے، لیکن یہ نوبت کیوں آ گئی کہ میڈیا سے ہی الجھ بیٹھے؟ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. یہ اب تو تھوڑی سی کم سنتے ہیں، لیکن پہلے تو بہت زیادہ تھی کہ جو بھی حکومت وقت پہ تنقید کرتا ہے وہ لفافہ ہو رہا ہے اپوزیشن کا، یعنی پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا. پی ایم ایل این کا زیادہ سنتے ہیں تو کہ وہ لفافے لیتا ہے اور رشوت لے کے ضمیر فروشی کا الزام جرنلسٹ پہ لگتا ہے. حالانکہ جرنلسٹ اگر کوئی چپتا ہوا سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں اور ذاتی حملے شروع کر دیں. جی نظام صاحب، لاسٹ کویسچن بریفلی ذرا سم اپ کیجئے گا. کمپیریزن بٹوین یوسف رضا گیلانی اینڈ حفیظ شیخ، وہ کون سے پہلو ہیں جن میں گیلانی صاحب کو ایج ہے، اور وہ کون سے اینگلز ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. ٹیکنوکریٹ ہونے کے باوجود بڑے مرنجا مرنج اور یعنی وہ اسمارٹ آدمی ہیں سیاسی طور پہ بھی. انہوں نے اپنے پتے ہمیشہ ٹھیک کھیلے، اور اس لحاظ سے گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک انتہائی زیرک سیاستدان ہیں. ان کا تو رائے امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک سیاست جو ہے ان کی گٹھی میں بسی ہوئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کا تو رائے امتیاز یہ تھا کہ نظام صاحب، پروگرام کا وقت بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.